अस्सलाम वालेकुम। आयशा अरसलान नावल्स में आपका खुशामदीद। नावल नेम जाने जगीर, राइटर नेम एंजेला रोज, किस्त नंबर 3। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करके लास्ट में जाएं। आई होप आपको ये नावल अच्छा लग रहा होगा। थैंक यू सो मच। रात के 11 बज गए थे मगर आयद अभी तक हवेली नहीं गया था। वो अपने सारे काम से फारग होने के बाद अपने क्लिफ्टन वाले घर आ गया था। वो एक बहुत खूबसूरत घर था, ज़्यादा बड़ा नहीं था मगर पूरे घर में पे यहाँ तक के दीवारों पे भी सफ़ेद मार्बल लगे हुए थे। घर के चारों तरफ फूल पौधे लगे हुए थे। खूबसूरत लॉन में हर तरह के फूल मौजूद थे, जबकि घर की बैक साइड पूल बना था जिसके पास रायद बैठा एक हाथ में सिगरेट तो दूसरे हाथ में शराब का ग्लास पकड़े हुए सामने टेबल पे रखे अपने फ़ोन पे नज़रें जमाए हुए था। वो कब से आयला को फ़ोन करना चाह रहा था मगर फिर साथ ये भी सोच रहा था कि कहीं इसे बुरा न लग जाए। मगर आज ये कल तो इसे बात करनी ही थी, इसलिए सिगरेट 2 उंगलियों में फंसाते इसी हाथ से फ़ोन उठाता आयला का नंबर डायल करने लगा। जब इसके पास नंबर आया था, इसने जब ही आयला का नंबर देखते ही अपने जहन में फिट कर लिया था। वो हमेशा से ही बहुत ज़हीन था। जिस भी चीज़ को देखता था इसे सारी ज़िंदगी बुलाता नहीं था। वो फ़ोन कान से लगाए कॉल के रिसीव होने का इंतज़ार करने लगा। कई कॉल जाने के बाद भी फ़ोन उठाया नहीं गया था। इसने एक बार फिर कोशिश की तो अब की बार 3 बार जाने के बाद फ़ोन उठा लिया गया था। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन बात कर रहा है? कॉल रिसीव होते ही नरम सी मीठी आवाज़ सुनाई दी, जिससे राहिद के लबों पे मुस्कुराहट आ गई। राहिद खान। इसने गंभीर लहजे में अपना नाम बताया। आपको किससे बात करनी है? फिर इसी धीमी लहजे में पूछा गया। तुमसे। इसके लबों की मुस्कुराहट गहरी हुई। माजरत, हम आपको नहीं जानते, लगता है आपने गलत नंबर मिलाया है। नंबर बिल्कुल ठीक है मिस आयला। इसने आयला पे जोर दिया तो फ़ोन की दूसरी जानब आयला चौंकी। आप हमारा नाम कैसे जानते हैं? स्पीकर से इसकी हैरान ज़दा आवाज़ आई। तुम्हारा नाम क्या है? मैं तो तुम्हारे पूरे ख़ानदान को जानता हूँ। खैर ये बातें तो बाद में भी होती रहेंगी, मगर इससे पहले मुझे तुमसे एक बहुत अहम बात करनी है। जब इसे अपनी उंगलियों पे उलझन का एहसास हुआ तो इसने हाथ में पकड़ी सिगरेट की जानब देखा जो जल जल के ख़त्म हो गई थी। बाएं हाथ में पकड़े शराब के गिलास को मुंह से लगाते वो एक ही सांस में गिलास खाली करके टेबल पे रखता फ़ोन बाएं हाथ में पकड़ के कान से लगाया। माफ़ कीजिए, हम अनजान लोगों से बात नहीं करते, आयला थोड़े सख्त लहजे में बोली। तो राहिद ने ओवर की शेफ में होठों को गोल किया। इसी अजनबियत को तो ख़त्म करने के लिए फ़ोन किया है। उंगलियों में फंसी सिगरेट फेंकते अपनी उंगलियों को देखने लगा जहाँ हल्की हल्की सुर्खी नज़र आ रही थी। क्या मतलब? वो यकीनन उलझी थी। यकीनन तुम मुझे भूल गई होगी, मगर तुम्हारी नकाब से झलकती सरमई आंखों ने मुझे बेचैन कर दिया है। तुम्हारा चेहरा देखे बगैर ही सिर्फ एक नज़र में ही मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई। मैं शादी करना चाहता हूँ तुमसे, वो गंभीर लहजे में कहता। आयला को गुस्सा दिला गया था। देखिए मिस्टर, आप जो भी हैं, हमें आपकी बातों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। अपना मतलब पूरा करने के लिए सारे लड़के ऐसे ही बातें करते हैं। मोहब्बत मोहब्बत कोई नहीं है आपको। अगर आपको इतनी मोहब्बत होती ना तो यूं रात के सन्नाटे और अंधेरे में फ़ोन करके शादी की बात ना करते, बल्कि दिन के उजाले में इज्जत से अपने वालिदैन को हमारे हाथ मांगने भेजते। और हाँ, आखिरी बात, खबरदार जो आज के बाद हमें दोबारा फ़ोन भी किया तो हम वैसी लड़की नहीं हैं जो आप जैसे लड़कों की 2-4 बार मोहब्बत की गई बातों पे यकीन कर लेंगे। इसलिए बराए मेहरबानी दोबारा फ़ोन करने की कोशिश भी नहीं करेगा। वो सख्ती से कहती फ़ोन बंद कर गई। फ़ोन बंद होते ही राहिद ने कान से फ़ोन हटा के मुस्कुराते हुए स्क्रीन को देखा। आज तक इससे किसी ने सख्ती से बात नहीं की थी, मगर आज आयला का सख्त लहजा सुन के इसे बहुत अच्छा लगा था। वो एक अच्छी और शरीफ लड़की थी जो आज कल की लड़के से बिल्कुल मुख्तलिफ थी। चंद मिनटों में ही वो एक फैसले पर पहुंचता। टेबल से गाड़ी की चाबी उठाए बाहर की जाना पड़ गया। हसाम, आपने क्या किया है? जो वो लोग अभी तक नहीं आए हैं। काफ़ी देर बाद भी जब कोई मेहमान आया तो नवाल ने हसाम को फ़ोन में ला के पूछा। मैंने तो कुछ नहीं किया, बस कुछ मेरे आदमी ने किया है। दूसरी तरफ से हसाम मज़े से बोला। हसाम प्लीज़ बताए ना, इसने ज़िद्दी अंदाज में पूछा तो चारों नचार हसाम को बताना ही पड़ा। कुछ नहीं यार, बस इस लड़के की 2-3 आदमियों से अच्छे से फैंटी लगवाई है। अब वो कम से कम भी हफ्ता 10 दिन बिस्तर से नहीं उठेगा, इसलिए तुम अब रिलैक्स हो जाओ। हसाम ने लापरवाह से अंदाज में कहा तो नवाल का मुंह खुल गया।
حسام آپ نے اسے پٹوایا ہے؟ وہ آنکھیں پھاڑی حیرت سے بولی۔ ہاں، اس نے ایک لفظی جواب دیا۔ مگر آپ کو ایسا کروانے کی کیا ضرورت تھی؟ تم اس کی وجہ سے روئی تھی نا؟ وہی لڑکا تھا نا جس کی وجہ سے تم پریشان ہو رہی تھی؟ وہی تھا نا جو تمہیں دیکھنے آنے والا تھا؟ اور مجھے یہ بالکل منظور نہیں کہ کسی بھی وجہ سے تمہاری آنکھوں میں آنسو آئیں، کسی بھی وجہ سے تم پریشان ہو یا پھر کوئی اور تمہارا رشتہ لائے۔ یہ سب میں ہرگز برداشت نہیں کر سکتا تھا، بس اسی لیے میں نے اسے رات میں سورج دکھا دیا۔ حسام کے لہجے میں ایک جنون تھا جسے سننے کے بعد نوال کے لبوں پہ مسکراہٹ آ گئی۔ نوال، اس سے پہلے وہ کچھ کہتی نیچے سے اس کی ماما کی آواز آئی۔ ایک منٹ۔ وہ جلدی سے حسام کو ایک منٹ کہتی فون ہاتھ میں پکڑے ہی کمرے سے باہر نکلی۔ جی ماما، وہ اوپر گرل میں کھڑی پوچھنے لگی۔ بیٹا، جو لوگ آنے والے تھے ان کے بیٹے کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، اس لیے وہ اب نہیں آ رہے، تو آپ بھی کپڑے چینج کر کے آرام کرو، نور بیگم نے نیچے ہال میں بیٹھے ہوئے بتایا۔ ابھی طرار صاحب کے پاس فون آیا تھا جس میں لڑکے والوں نے ایکسیڈنٹ کا بہانہ بنا کے نہ آنے کی وجہ بتائی تھی۔ طرار خان نے نور بیگم کو بتایا تو انہوں نے نوال کو بلا کے اسے بتا دیا تاکہ وہ ان کا انتظار نہ کرے بلکہ چینج کر کے آرام کرے۔ جی اچھا، وہ دھیرے سے کہتی واپس اپنے کمرے میں جانے کے لیے پلٹی تھی جب اسے نیچے سے ہی اپنے بابا کی آواز آئی۔ نہ جانے کیسی منحوسیت ہے تمہاری بیٹی کے ساتھ جو ہر بار آئے ہوئے رشتے کے ساتھ کچھ نہ کچھ ہو جاتا ہے۔ پتہ نہیں کب شادی ہوگی اور کب میرے کندھوں سے اس کی ذمہ داری کا بوجھ اترے گا۔ وہ ناگواری سے سر جھٹک گئے تو نور بیگم نے انہیں تعصب سے دیکھا۔ کچھ بھی کہنا سننا بیکار تھا، اس لیے وہ خاموش ہی رہی، جبکہ اوپر کھڑی نوال کا دل اپنے باپ کی بات سنتے بری طرح زخمی ہوا تھا۔ آنکھوں کی واٹ توڑتے آنسو بہہ نکلے تھے۔ فون کی دوسری جانب موجود حسام بھی ان کی بات سنتے مٹھیاں بھینچ کے رہ گیا۔ وہ خاموشی سے آنسو بہاتی کمرے میں آئی، دروازے کو لاک لگائے بیڈ پہ آ کے بیٹھ گئی۔ ہیلو نوال، اسپیکر سے حسام کی آواز آئی تو اس نے جلدی سے خود کو نارمل کرتے فون کان سے لگایا۔ کیا ہوا نوال؟ حسام نے نرمی سے پوچھا۔ کچھ نہیں، اس نے بہت مشکل سے آنسو پہ بند باندھتے جھوٹ کہا، مگر وہ بھی یہ بھول گئی تھی کہ حسام کال پہ ہی تھا اور وہ طرار خان کی فضول گوئی سن چکا تھا جس پہ اسے ڈھیروں افسوس بھی ہوا تھا۔ کچھ تو وہ اس کا موڈ ٹھیک کرنے کی خاطر شوقی سے بولا۔ آپ کی یاد آ رہی تھی، وہ باری ہوتی آواز کے درمیان بولی۔ تم نے یاد کیا اور میں آ گیا۔ نوال کو ایک دم اپنے پیچھے سے آواز سنائی تھی جس پہ اس نے چونک کے مڑ کے دیکھا تو بالکونی کے دروازے کے پاس حسام سینے پہ بازو باندھے کھڑا تھا۔ آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ کسی کو پتہ چل گیا تو؟ پہلے وہ خوش ہوئی مگر کسی کو پتہ چلنے کے ڈر سے ایک دم خوفزدہ ہو گئی۔ تم اتنی اچھی تیار ہوئی تھی تو سوچا تمہاری تیاری رائیگاں نہیں جانی چاہیے، اس لیے میں آ گیا تمہاری تیاری کو خراج بخشنے۔ براؤن شلوار قمیض پہنے جس پہ گولڈن کام ہوا تھا، ساتھ حامل رنگ دوپٹہ، ہاتھوں میں کانچ کی سنہری چوڑیاں پہنے، بال پشت پہ کھلے چھوڑے، وہ اتنی پیاری لگ رہی تھی کہ حسام اس میں گم ہوتے اس کی جانب بڑھ قدم اٹھانے لگا جب نوال نے اس بیچ میں ہی روک دیا۔ بس زیادہ آگے نہیں بڑھیں، ابھی شادی نہیں ہوئی۔ وہ ہاتھ سے روک تھوڑا پیچھے ہوئی۔ ہاں سوری، جذبات میں آگے بھول گیا تھا۔ وہ بالوں میں ہاتھ چلاتا خود سے بولا تو نوال مسکراتی۔ حسام اکثر ایسے ہی چپ کے نوال سے ملنے آتا رہتا تھا۔ اس نے اپنا ایک خاص آدمی یہاں چھوڑا ہوا تھا جو یہاں کام بھی کرتا تھا اور یہاں کی انفارمیشن اسے دیتا رہتا تھا۔ ابھی بھی وہ اسی کی مدد سے پیچھے کے دروازے سے حویلی میں گھسنے میں کامیاب ہوا تھا۔ اچھا چلو ایک سیلفی ہی لے لیتے ہیں۔ حسام نے اپنا فون نکالا تو نوال اس کے برابر میں تھوڑا فاصلے پہ آگے کھڑی ہوئی۔ جلدی لیں اور جائیں یہاں سے۔ اسے بار بار زاویہ بدلتے دیکھ نوال گھبراہٹ سے دروازے کی جانب دیکھتی بولی، تمہاری ہائٹ کم ہے، مجھے تو لگتا ہے بیڈ پہ بیٹھ کے لینی پڑے گی۔ حسام شریر لہجے میں کہتا بیڈ پہ بیٹھا تو نوال نے اسے گھورا، پھر دوبارہ دروازے کی طرف دیکھتی بولی، حسام پلیز جلدی کریں، سب گھر میں ہیں، کبھی بھی کوئی بھی آ سکتا ہے۔ وہ انگلیاں مچلتی گھبرائی ہوئی سی بولی تو حسام نے بھی اسے تنگ کرنے کا ارادہ ترک کرتے 2-3 تصویریں لیں، لیکن وہ واپس جانے کے لیے بالکنی کی جانب بڑھ گیا۔ نوال، اگر کوئی بھی مسئلہ ہو تو مجھے فون کرنا، رونے نہیں بیٹھ جانا، سمجھی؟ دیکھنا بہت جلد وہ دن آئے گا جب میں تمہیں اپنا بنا کے یہاں سے لے جاؤں گا۔ حسام دھیرے سے کہتا یہاں سے آیا تھا وہیں سے واپس نکل گیا۔ پیچھے نوال مسکراتی ہوئی ڈریسنگ روم میں گھس گئی۔ رات 1 بجے رائد
حویلی واپس آیا تھا۔ حویلی میں اس وقت ایک دم سناٹا تھا، سب اپنے اپنے کمروں میں آرام کر رہے تھے، مگر رائد اس سب کی پرواہ کیے بغیر تراب خان کے کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ تراب خان کے کمرے سے کچھ فاصلے پہ ہی جزلان کا کمرہ تھا۔ رائد ابھی ان کے دروازے کے پاس پہنچا ہی تھا جب جزلان نے اپنے کمرے سے باہر نکلا۔ اس کے ہاتھ میں خالی پانی کا جگ تھا، شاید وہ پانی لینے جا رہا تھا۔ بابا سو گئے ہیں تو انہیں تنگ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ سنجیدگی سے کہتے آگے بڑھنے لگا جب پیچھے سے رائد بول پڑا، تم اپنے کام سے کام رکھو۔ وہ روب سے ماتھے پہ بل ڈالے بولا، اپنے کام سے کام رکھ کے ہی رکھ رہا ہوں کہ انہیں ڈسٹرب کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جو بھی لڑائی جھگڑا کرنا ہے وہ سب وہ کر لینا۔ جزلان اسے دیکھے بغیر سپاٹ لہجے میں بولا تو رائد کی آنکھوں میں سرخی اتری۔ میں اگر ان سے نفرت کرتا ہوں تو اس سب میں سب سے زیادہ ہاتھ تم لوگوں کا ہی ہے۔ رائد غصے سے گرایا تو جزلان نے لاپرواہ انداز میں آنکھیں گھمائیں۔ اس سے پہلے پھر وہ دونوں شروع ہوتے، تراب خان کے کمرے کا دروازہ کھولا۔ کیا ہوا؟ تم دونوں اس طرح لڑ کیوں رہے تھے؟ اور رائد تم یہاں سب کہہ رہے تو ہے نا؟ تراب خان کو خوشگوار حیرت ہوئی تھی رائد کو اپنے دروازے پہ دیکھ کے، ورنہ تو ایک عرصہ ہو گیا تھا نہ رائد انہیں مخالف کرتا تھا اور نہ ہی غلطی سے بھی ان کے کمرے کی جانب جاتا تھا۔ ان دونوں کی بحث چونکہ تراب خان کے کمرے کے دروازے کے باہر ہو رہی تھی، اس لیے آوازیں سن کے تراب خان خود ہی باہر آ گئے تھے۔ آج سے بات کرنی ہے، رائد سپاٹ انداز میں بولا، جبکہ اس کی بات سن کے جزلان کے کان کھڑے ہو گئے تھے۔ آخر اتنے سال بعد ایسی کون سی بات تھی جسے کرنے کے لیے رائد خان اپنی انا کو پیچھے رکھ کے اپنے باپ کے دروازے پہ آ کھڑا ہوتے خود سے بات کرنے آیا تھا۔ اسے تجسس ہوا جس وجہ سے وہ بھی وہیں رک کے ان کی باتیں سننے لگا۔ آؤ بیٹا اندر چل کے بات کرتے ہیں۔ تراب خان تو جیسے خوشی سے جھوم اٹھے تھے، آج اتنے سالوں بعد ان کا بیٹا ان سے بات کرنے آیا تھا۔ نہیں، میں یہی ٹھیک ہوں، رائد سنجیدگی سے بولا۔ اتنی دیر میں نور بیگم بھی دروازے پہ آ گئی تھی۔ اچھا بولو کیا بات کرنی ہے؟ وہ آرام سے بولے۔ انہوں نے اس اندر آنے کے لیے بالکل فورس نہیں کیا تھا کہ کہیں وہ ناراض نہ ہو جائے۔ مجھے ایک لڑکی پسند ہے اور آپ لوگ چونکہ میرے ماں باپ ہیں اور وہ لڑکی کافی اچھے گھر سے ہے، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ کل ہی آپ لوگ میرا رشتہ وہاں لے کے جائیں اور جلد سے جلد شادی کی تاریخ رکھیں۔ وہ دونوں ہاتھ کمر پہ باندھے اطمینان سے کہتا وہاں موجود سب کو جھٹکا دے گیا۔ ہاں بیٹا ضرور، جیسا تم بولو، ہم کل ضرور جائیں گے اس لڑکی کے گھر، مگر لڑکی کا نام تو بتاؤ۔ تراب خان فوراً اس کی بات مان گئے۔ وہ اپنے بیٹے کو خود سے کوئی شکایت کا موقع نہیں دینا چاہتے تھے۔ آئلہ نام ہے، ٹھیک ہے بیٹا، جب چلنا ہو تو بتا دینا۔ وہ پیار سے بولے تو رائد بغیر کچھ بولے واپسی جانے کے لیے پلٹا جب جزلان بول پڑا، مگر بابا ایسے کیسے؟ پہلے پتہ تو چلے کہ کیا خاندان ہے اس لڑکی کا۔ جزلان نے اعتراض کرنا چاہا۔ جزلان تم چپ رہو، میرے اور میرے بیٹے کے بیچ مت بولو۔ تراب خان نے رائد کے چہرے کے بگڑتے تاثرات دیکھتے جزلان کو ڈانٹا، جس پہ جزلان کا منہ پھیلا شاید، جبکہ رائد اوپر اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ واہ، بیٹے نے دو چار باتیں کیا کر لیں، آپ تو اپنے دوسرے بیٹے کو ہی بھول گئے، جزلان نے ڈرامائی دکھ بھرے انداز سے کہا تو تراب خان نفی میں سر ہلاتے اپنے کمرے میں چلے گئے تو جزلان بھی منہ بناتا کچن کی جانب بڑھ گیا۔ کیا ہوا بابا، یہ اتنا ٹریفک کیوں جام ہے؟ وہ دیار صاحب کے ساتھ چنی جا رہی تھی جب راستے میں بے حد جام ملا۔ شاید کوئی سیاسی آدمی گزرنے والا ہے، اس لیے آگے سے پورا روڈ بند کیا ہوا ہے، دیار صاحب گاڑی میں بیٹھتے ہوئے بولے۔ وہ ابھی آگے سے دیکھ کے اور پوچھ تاچھ کر کے آئے تھے، جس پہ انہیں یہی معلوم ہوا تھا کہ کوئی بڑا آدمی یہاں سے گزرے گا۔ ایک تو ہمارے ملک میں امیر غریب میں فرق بہت کیا جاتا ہے۔ ایک امیر آدمی جس کے پاس اتنا پیسہ ہے کہ وہ کوئی بھی کام کسی سے بھی کروا سکتا ہے، آرام سے بیٹھ کے کھا سکتا ہے، مگر یہ لوگ اس ٹریفک میں پھنسی غریب عوام کو نہیں سوچتے، جو اگر آفس دیر سے پہنچے تو ان جیسے ہی لوگ ان کی تنخواہ کاٹ لیتے ہیں۔ بچے جو اسکول جا رہے ہیں وہ لیٹ ہو جائیں تو ان کی تعلیم کا کتنا نقصان ہوگا یہ نہیں جانتے، اور اگر خدا نخواستہ اس ٹریفک میں کوئی ایمبولینس پھنس جائے تو بیچارہ مریض جس کے بچنے کے چانسز ہوں وہ بھی مر جائے۔ وہ سر جھٹک کے نفرت سے ان بے حس امیروں کے بارے میں سوچنے لگی جن کی زندگی میں تو کچھ نہیں بدلے گا، مگر اس ٹریفک میں پھنسے غریب لوگوں کی زندگیاں برباد ہو سکتی ہیں۔ کیا کہہ سکتے ہیں بیٹا؟ دیار صاحب نے افسوس سے سر ہلایا۔ ابھی صرف 5 منٹ ہی گزرے تھے جب پیچھے سے ایمبولینس کی آواز آئی اور ایک آدمی تیزی سے ان کی گاڑی کی برابری سے گزر کے آگے بڑھا۔
एमल ने चौंक के गाड़ी की से बाहर सर निकाला तो इनसे कुछ फासले पे एम्बुलेंस खड़ी थी जिसमें कोई मरीज भी मौजूद था। इसने एक पल आंखें बंद करके खोली और गहरा सांस भरती गाड़ी से निकली। कहाँ जा रही हो बेटा? इसे बाहर निकलते देख दियार साहब फिक्रमंद हुए, लोगों की मदद करने, और वो मजबूत लहजे में एम्बुलेंस को देखती आगे बढ़ गई। दियार साहब को अपनी बेटी पे फख्र हुआ कि वो आजकल के लोगों की तरह खुदगर्ज और बेहिस नहीं है, बल्कि वो खुद से पहले दूसरों का सोचती है, इनकी मदद को हमेशा आगे रहती है। और यही सोचते दियार साहब के चेहरे पे एक मुस्कुराहट आ गई। प्लीज़ सर, ट्रैफिक खोल दें, पीछे मेरा भाई एम्बुलेंस में पड़ा है, इसकी जान को ख़तरा है, इसे जल्दी अस्पताल ले जाना है, प्लीज़ सर जाने दें। वो आगे पहुंची तो एक आदमी पुलिस अफसर के सामने हाथ जोड़े खड़ा गिड़गिड़ा रहा था, मगर वो पुलिस एहलकार जैसे बहरे बने खड़े सब तमाशा देख रहे थे। आप लोगों को सुनाई नहीं दे रहा? वो आदमी कब से हाथ जोड़े आप लोगों से मिन्नत कर रहा है, इसका भाई मर रहा है और आप लोग हैं कि ट्रैफिक खोल ही नहीं रहे। और झंझला के दबा दबा चीखी, देखिए बीबी, अभी यहाँ से जजलान खान ने गुजरना है, हमें ऊपर से ऑर्डर आया है, इसलिए हमने ट्रैफिक रोक रखा है, बस कुछ ही देर की बात है, फिर ट्रैफिक बहाल हो जाएगा, ऑफिसर ने सुकून से कहा। चाहे इतनी देर में वो आदमी मर जाए। जजलान खान के नाम पे वो चपड़े बींचे गुस्से से गुराई तो सामने खड़े अफसर ने सर झटका। आपके जजलान खान के गुजरने से ज़्यादा ज़रूरी इस आदमी की जान अहम है। अगर वो थोड़ी देर पहले यहाँ रुक भी जाएगा तो कोई मसला नहीं है, लेकिन अगर हमने ज़रा भी देर की तो यकीनन वो आदमी नहीं बचेगा। वो सब मैरी से बोली, मगर इन पुलिस वालों से इसकी बात पे कान ना धरे। आंटी, मेरे पापा को सांस लेने में मसला हो रहा है, अगर मेरे पापा को कुछ हो गया तो हम क्या करेंगे? हमारे यहाँ तो कोई और भी है भी नहीं जो बाबा की जगह ले। एक 12 साल बच्चा इसके पास आते आंसुओं से तर चेहरा लिए बीकी आवाज़ में बोला तो एमल की आंखें भर आईं। वो सबसे मिठियाँ बेंचे पीछे खड़ी गाड़ियों की जानब मुड़ी और आवाज़ बुलंद सबसे मुखातब हुई, आप सब जानते हैं पीछे एक एम्बुलेंस फंसी है जिसमें एक मरीज़ काफ़ी तफ्तीश नाक हालत में है, मगर इसके बावजूद भी आप लोग आवाज़ बुलंद नहीं करे। जितना मुमकिन हो सकता है इसने इतनी ऊंची आवाज़ रखते अपनी बात लोगों तक पहुंचाई थी। आज इस एम्बुलेंस में जो आदमी है, कल को इसकी जगह आप भी हो सकते हैं। ज़रा सोचें, अगर आपका कोई प्यारा ऐसी हालत में फंसा हो तो आपके दिल पे क्या गुजरेगी? वो बुलंद आवाज़ में चलाई गाड़ी से बाहर खड़े दियार साहब ने प्यार से अपनी बेटी को देखा जो जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ उठा रही थी। बेटा, मगर हम क्या कर सकते हैं? आगे पुलिस वाले खड़े हैं, हम कैसे इनका मुकाबला करेंगे? एक आदमी अपनी गाड़ी की खिड़की से झांकता परेशानी से बोला, अंकल, इन पुलिस वालों को देखें, वो लोग बस 12 हैं जबकि हम लोग हज़ारों में हैं। अगर हम यहाँ से निकलेंगे भी तो भी ये हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। वो मजबूत लहजे में बोली, मगर इनके पास गन है। हाँ, और अगर वो हमारे सामने आए तो हमें फिर भी ब्रेक लगानी पड़ेगी ना। अगर हमें पुलिस वालों ने पकड़ लिया तो हमारे घर वालों का क्या हुआ? ऐसी बहुत सी मुख्तलिफ आवाज़ें इसे सुनाई दी। पहली बात, वो लोग गोली नहीं चलाएंगे, और दूसरी बात, किसने बोला है आपसे ब्रेक लगाए? अपने मजबूत इरादे लिए आप आगे बढ़ें, वो लोग खुद ही पीछे हट जाएंगे। और रही तीसरी बात, अगर इस बच्चे का बाप मर गया तो इसके घर वालों का क्या होगा? वो बुलंद आवाज़ में कहती आखिर में सवालिया नज़रों से सब तरफ दौड़ाने लगी। इसकी बात सुन के लोगों में आहिस्ता आहिस्ता आवाज़ बुलंद होना शुरू हुई थी, बीबी, ये आवाम बहुत डरपोक है, कुछ नहीं कर सकती। इन पुलिस वालों में बड़ा अफसर आगे बढ़ते हुए बोला, और अगर उन्होंने ऐसा किया तो? वो इसकी आंखों में आंखें डाले चैलेंजिंग अंदाज में बोली तो अफसर ने अवाम को देखा और फिर वापस इसकी जाना मतवज्जो हुआ, अगर इनमें से 20 लोग भी आगे बढ़े तो हम खुद पीछे हट जाएंगे। वो अफसर भी इसकी बातों से मुतासर हुआ था, इसलिए धीरे से नरम लहजे में बोला तो एमल के लबों पे मुस्कुराहट आ गई। गो, वो नीचे ऊंची आवाज़ में हाथ के इशारे से लोगों को आगे बढ़ने का वो रही थी, जिस पे आगे खड़ी गाड़ियों से ने निकलना शुरू किया। गाड़ियों को स्पीड से निकलते देख पुलिस अफसर ने अपने साथियों को हाथ के इशारे से पीछे कर दिया, जिस पे गाड़ियाँ और आसानी से निकल सकती थी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। एम्बुलेंस इसके पास रखी जिसमें बच्चे और इस आदमी ने बैठने से पहले इसका शुक्रिया अदा किया था, जिस पे इसने मुस्कुराते सर हिला दिया। बैठ जाओ। दियार साहब गाड़ी लिए इसके पास आए तो वो खुशी से मुस्कुराती गाड़ी में बैठ गई। मुझे फ़ख्र है अपनी बेटी पे। वो मुस्कुरा के इसे देखते खुशी से बोले थे। एमल मुस्कुरा दी। इसे अच्छा लगा था किसी के काम आके। वो हमेशा से जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाना चाहती थी और आज इसने उठाई भी। इसे बहुत अच्छा लगा था। आज गाड़ी तेज़ी से निकल रही थी जब पीछे से जजलान की गाड़ी आई। तुम लोगों ने रोड क्लियर नहीं करवाया था? जजलान सामने से गुजरते ट्रैफिक को देखते ऑफिसर को अपने पास बुला के सख्ती से संसार करने लगा। सारा हमने करवाया था, मगर ट्रैफिक में एक एम्बुलेंस फंसी थी, इसी में मरीज़ भी था।
ایک لڑکی نے وہ ایمبولینس نکالنے کے لیے لوگوں کو ورگلایا، جس پہ لوگ اس کا ساتھ دے گاڑیاں تیزی سے آگے بڑھا گئی۔ ہم نے بہت کوشش کی روکنے کی، مگر لوگ زیادہ تھے اور ہم لوگ کا آفیسر سر جھکائے چہرے پہ پشمانی لائے بولا تو جزلان نے سر جھٹک کے رہ گیا۔ اب اسے یہاں کھڑے ہو کے انتظار کرنا تھا کہ کب وہ گاڑیاں کم ہوں اور وہ نکلے۔ اگر اس کے الیکشن نہ آنے والے ہوتے تو یقیناً وہ سب کو کچلتے ہوئے یہاں سے نکل جاتا، مگر اسے ان ہی لوگوں کی سپورٹ چاہیے تھی، اس لیے ضبط کے گونڈ پر تھا، گاڑی میں بیٹھا رہا جبکہ اس کے آدمی گاڑیوں سے اتر کے روڈ کلیئر کروا رہے تھے۔ طراب صاحب، نور بیگم اور رائد تینوں آئلہ کے گھر کی طرف رواں تھے۔ ان کے پیچھے گارڈز کی ایک گاڑی بھی تھی۔ طراب خان آج بہت خوش تھے کہ ان کے بیٹے نے انہیں اپنی خوشیوں میں شامل کیا تھا اور وہ اس کی خوشی کے لیے بغیر لڑکی کے بارے میں کچھ بھی جانے رشتہ لے کے جا رہے تھے، جبکہ نور بیگم کو بھی خوشی ہوئی تھی کہ چلو ویسے نہ صحیح مگر اب تو وہ انہیں اپنی ماں بنا کے لے جا رہا تھا، ان کے لیے یہی کافی تھا۔ رائد نے گاڑی آئلہ کے گھر کے باہر روکی۔ طراب خان نے ایک نظر پورے گھر کو دیکھا۔ وہ ایک بہت ہی خوبصورت بنگلہ تھا جس کے باہر 2 گارڈز کھڑے تھے۔ اس سے پہلے طراب خان گاڑی سے اترتے رائد نے انہیں اپنی جانب متوجہ کیا۔ اندر جا کے میں کوئی بدمزگی نہیں چاہتا، وہ لڑکی میری محبت ہے، میری خوشی ہے اور میں شادی اسی سے کروں گا، اس لیے جیسا میں نے کہا تھا آپ ایسا ہی کریں گے، جتنا جلدی ہو شادی کی تاریخ رکھ دے گا، وہ سپاٹ انداز میں کہتا گاڑی سے نکل گیا۔ جو طراب خان بھی اس کی بات سمجھتے باہر نکلے۔ جاگیردار رائد خان کو ہر کوئی جانتا تھا، اس لیے اسے دیکھتے ہی گارڈز نے پہچانتے ہوئے سلیوٹ کرتے ان کے لیے دروازہ کھول دیا۔ لاؤنج میں اس وقت صرف تبسم بیگم موجود تھی جو فون پہ کسی سے محبوب گفتگو تھی۔ جب ان کی نظر لاؤنج میں داخل ہوتے ان خوش شکل لوگوں پہ پڑی، میں بعد میں فون کرتی ہوں، وہ فون کی دوسری جانب موجود شخص سے کہتی کھڑی ہوتی۔ ان لوگوں کی جانب متوجہ ہوئی، جی آپ لوگ کون؟ ان لوگوں کے پیچھے 2 آدمیوں کو ہاتھ میں پھل فروٹ کی ٹوکریاں پکڑے وہ کچھ شاپنگ بیگز پکڑے دیکھ وہ الجھی۔ معذرت، ہم لوگ بغیر بتائے آ گئے، میں جاگیردار طراب خان ہوں اور یہ میری بیوی نور اور یہ رائد ہے میرا بیٹا، اصل میں ہم یہاں آپ کی بیٹی کا رشتہ لے کے آئے ہیں۔ طراب خان رسان سے بولے تو تبسم کی خوشگوار حیرت ہوئی، آپ لوگ کھڑے کیوں ہیں؟ آئیں بیٹھے نا۔ تبسم بیگم نے انہیں بیٹھنے کا کہا تو وہ لوگ صوفے پہ بیٹھ گئے۔ باقی تحائف اور ٹوکریاں سامنے ٹیبل پہ رکھ کے گارڈز باہر آ چکے تھے۔ آپ لوگ تھوڑی دیر انتظار کر لیں، آئلہ کے پاپا آفس میں ہیں، میں انہیں فون کر دیتی ہوں، وہ تھوڑی دیر میں آ جائیں گے۔ تبسم بیگم کو سمجھ نہ آیا وہ کیا کہے، اس لیے وہ جلدی سے مرزا صاحب کو فون کرنے کا کہتی کچن کی جانب بڑھ گئی۔ بنگلہ تو کافی اچھا ہے اور ان کے رہن سہن کو دیکھ کے مجھے لوگ بھی معقول لگ رہے ہیں۔ طراب خان اس خوبصورت سے لاؤنج میں چاروں طرف نظریں گھماتے بولے۔ لاؤنج کے ہر دیوار پہ بڑے بڑے شیشے لگے ہوئے تھے جن کے چاروں طرف میں پھول موجود تھے جہاں وہ لوگ بیٹھے تھے۔ اس کے دائیں جانب دیوار پہ بڑی سی LED لگی ہوئی تھی جس کے ارد گرد لکڑی کے ریک بنے ہوئے تھے جہاں بہت سے خوبصورت اور قیمتی شو پیس موجود تھے۔ ماما، کھانا بن گیا ہے کیا؟ وہ مہمانوں کی موجودگی سے باخبر فون میں مصروف نیچے آ رہی تھی۔ جب اس کی آواز پہ ان تینوں نے گردن اڑا کے سیڑھیاں اترتی آئلہ کو دیکھا۔ وہ اورنج شلوار قمیض پہ ہم رنگ دوپٹہ اچھے سے سر پہ ڈالے آہستہ آہستہ سیڑھیاں اتر رہی تھی۔ اس کا پرنور چہرہ دیکھتے اور آئی تو محبوب رہ گیا۔ سرمئی آنکھوں پہ پلکوں کے جالر گرائے وہ چہرہ ہر طرف کے میک اپ سے پاک بلا کا معصوم تھا۔ آپ آئمہ ہو نا بیٹا؟ وہ آخری سیڑھی سے 3 سیڑھیاں اوپر تھی جب نور بیگم کی آواز پہ اس نے چونک کے صوفوں کی جانب دیکھا اور سب کو اپنی طرف متوجہ پا کے اس نے جلدی سے اپنے دوپٹہ میں چہرہ چھپایا۔ اگر صرف نور بیگم ہوتی تو وہ چہرہ نہ چھپاتی، مگر ان کے ساتھ 2 مرد بھی تھے جن سے اسے چہرہ چھپانا تھا۔ اس کی حرکت پہ یہاں طراب خان اور نور بیگم حیران ہوئے تھے، وہیں رائد نے اپنی نظریں جھکا لی تھی۔ وہ جانتا تھا وہ پردہ کرتی ہے، وہ اس کے بارے میں ساری انفارمیشن نکلوا چکا تھا، تبھی وہ انکمفرٹیبل نہ ہو اس لیے اس نے اپنی نگاہیں نیچی کر لی تھی۔ السلام علیکم، جی میں آئلہ ہوں، وہ سلام کرتی نور بیگم کی جانب آئی۔ وعلیکم السلام، ماشاءاللہ آپ تو بہت پیاری ہو، پر آپ نے نقاب کیوں کر لیا؟ نور بیگم ان کی دل سے تعریف کرتی اس کے چہرے سے چہرہ چھپانے کی وجہ پوچھنے لگے۔ جس طرح کا ان کا گھر تھا انہیں یہی لگا تھا کہ لڑکی ماڈرن ہوگی، مگر یہاں تو کہانی الٹی تھی۔ پردہ کرنا میرے اللہ کا حکم ہے اور مجھے پسند بھی ہے، وہ مسکرا کے بولی تب نور بیگم بھی مسکرا دی۔ البتہ طراب خان نے رائد کو گورا تھا جو نظریں نیچے کیے
بظاہر تو اپنے فون پہ مصروف دکھائی دے رہا تھا، مگر اس کے کان آئلہ کی طرف سیدھے۔ آؤ بیٹا میرے پاس بیٹھو۔ نور بیگم نے اسے اپنے پاس بیٹھنے کے لیے کہا تو وہ دھیرے سے ان کے برابر میں آ کے بیٹھ گئی۔ سوری مگر آپ لوگ کون ہیں؟ جو سوال کب سے اس کے دل میں اٹھ رہا تھا آخر اس نے پوچھ ہی لیا۔ آئلہ بیٹا آپ ذرا کچن میں جاؤ اور وہاں کے انتظام دیکھو۔ اس سے پہلے کوئی جواب دیتا تھا بسم بیگم وہاں آتی بولی تو وہ جی کہتی اٹھ کے کچن کی جانب بڑھ گئی۔ میں نے آئلہ کے بابا کو فون کر دیا ہے، وہ بس آتے ہی ہوں گے۔ تبسم بیگم ان کے برابر والے صوفے پر بیٹھتی بولی، جب تک وہ آتے ہیں تب تک ہم آپ سے ہی بات کر لیتے ہیں۔ اصل میں ہمارا بیٹا آپ کی بیٹی کو پسند کرتا ہے، ویسے تو اسے کسی چیز کی کمی نہیں ہے، لیکن یہ اپنے شوق کے لیے بزنس بھی کرتا ہے اور اس بزنس کو اس نے شہرت کی بلندیوں پر بھی پہنچایا ہے۔ تراب خان کے انداز میں غرور جھلک رہا تھا جسے رائد اچھے سے محسوس کر گیا تھا۔ ماشاءاللہ یہ تو بہت اچھی بات ہے، اللہ اور کامیاب کرے۔ تبسم بیگم کو رائد کافی اچھا لڑکا لگا تھا، اس لیے انہوں نے شائستگی سے دعا دی، آپ کی بیٹی ہمیں بھی بہت پسند ہے، ہم اسے جلد سے جلد اپنے گھر کی بہو بنانا چاہتے ہیں۔ تراب خان نے بات کو گھمانے پھرانے کی بجائے سیدھی بات کی، اتنی جلدی؟ ابھی تو آپ لوگ آئے ہیں، پہلے تھوڑی دیر جان پہچان ہو جائے پھر شادی وغیرہ بھی دیکھ لیں گے۔ تبسم بیگم نے مناسب لفظوں میں اپنے خیال کا اظہار کیا، جس پہ تراب خان نے رائد کی جانب دیکھا جو چہرے پہ بغیر کوئی تاثرات لیے بیٹھا تھا۔ السلام علیکم۔ تراب خان کچھ کہتے جب مرزا صاحب سلام کرتے لاؤنج میں داخل ہوئے۔ وعلیکم السلام۔ رائد نے اٹھ کے ان سے ہاتھ ملایا جبکہ تراب خان نے اٹھنے کی بھی زحمت نہ کی تھی۔ انکل میں ارے آپ کو کون نہیں جانتا، ہمارے ملک کے نامور بزنس مین میں سے ایک ہیں آپ۔ رائد کی بات پوری ہونے سے پہلے ہی مرزا صاحب بول پڑے، جس پر رائد مسکرا دیا۔ میں رائد کا والد ہوں تراب خان، اور یہ ماں ہے رائد کی۔ تراب خان نے اپنا اور نور بیگم کا تعارف کروایا، جس پہ مرزا صاحب نے سمجھتے ہوئے اس بات میں سر ہلا دیا۔ مرزا صاحب ویسے تو ہم نے اپنے یہاں آنے کی وجہ آپ کی بیگم کو بتا دی ہے، مگر ہم ایک بار پھر آپ سے آپ کی بیٹی کا رشتہ مانگتے ہیں۔ ہمارا بیٹا آپ کی بیٹی کو بہت پسند کرتا ہے، اس لیے ہم یہاں تشریف لائے ہیں کہ آپ اپنی بیٹی کو ہمارے گھر کی بہو بنا دیں۔ تراب صاحب نے اپنی بات سامنے رکھی تو مرزا صاحب نے کچھ پریشانی سے اپنی بیگم کو دیکھا، جو انہیں ہی دیکھتی کچھ کہنے کا بول رہی تھی۔ آپ لوگ یہاں آئیں، ہمیں بہت اچھا لگا، آپ نے رشتہ مانگا، اس پہ بھی ہمیں بہت خوشی ہوئی، مگر ہماری بیٹی کی ایک شرط ہے۔ یہ نا لفظ غلط لکھے ہیں تو اس لیے پلیز ہینڈل کر لیجیے گا۔ مرزا صاحب مسکرا کے کہتے آخر میں ہچکچائے۔ کیسی شرط؟ تراب خان نے بہت مشکل سے اپنے ماتھے پہ آتے بالوں کو روکا تھا۔ آج تک ان کے سامنے کسی نے کوئی شرط رکھنے کی ہمت نہیں کی تھی، مگر یہاں تو بہو بننے سے پہلے ہی شرطیں رکھی جا رہی تھیں۔ وہ دراصل ہماری بیٹی پردے کی پابند ہے، وہ کہیں بھی جاتی ہے تو پردہ کرتی ہے، تو اس کی یہ شرط یہ ہے کہ وہ شادی کے بعد بھی پردہ کرے گی اور کوئی اسے منع نہیں کرے گا۔ مرزا صاحب نے آئلہ کی شرط سامنے رکھی تو تراب خان نے ایک نظر نور بیگم کو دیکھا جو ان کی بات سے مطمئن لگ رہی تھی۔ انکل مجھے آئلہ کی پردہ کرنے سے کوئی اعتراض نہیں ہے، وہ جیسے چاہے رہ سکتی ہے۔ تراب خان کے بولنے سے پہلے ہی رائد احترام سے بولا تو مرزا صاحب کی آنکھوں میں خوشی کی چمک آ گئی۔ مرزا صاحب جب ہمارے بیٹے کو ہی کوئی اعتراض نہیں ہے تو پھر ہمیں بھی بھلا کیا اعتراض ہوگا۔ تراب خان کو چاروں ناچار رائد کی وجہ سے ماننا پڑا، ورنہ وہ اندر سے آئلہ کے حق میں بالکل نہیں تھے۔ مجھے پھر بھی ایک بار آئلہ سے پوچھنا ہوگا۔ مرزا صاحب اٹھنے لگے جب تراب خان کی بات پہ ان کے قدم رکے۔ ارے بھائی صاحب کیا ضرورت ہے پوچھنے کی، آپ بڑے ہیں، آپ کوئی بھی فیصلہ کر سکتے ہیں۔ تراب خان ٹانگ پہ ٹانگ چڑھائے اپنی اصلی مغرور انداز میں بولے تو مرزا صاحب دھیرے سے مسکرا دیے۔ مانا ہم اس کے بڑے ہیں، مگر یہ زندگی آئلہ کی ہے، آگے سے پوری زندگی گزارنی ہے، اس لیے اس رشتے میں اس کی رضامندی ہونا بہت ضروری ہے۔ تبسم بیگم نے مسکراتے ہوئے دھیمے لہجے میں کہا تو تراب خان زبردستی مسکراتے ہوئے سر ہلا گئے۔ بیٹی سے اس کی مرضی پوچھنا انہیں یہ سب بے وقوفی لگتی تھی، مگر یہاں تو سب کچھ ہی الٹا تھا اور سونے پر سہاگا وہ کچھ کہہ بھی نہیں سکتے تھے۔ آخر ان کے بیٹے کا سوال تھا۔ آپ لوگ بیٹھیں، ہم ذرا آئلہ سے بات کر کے آئیں، مرزا صاحب خوش اخلاقی سے کہتے تبسم بیگم کو ساتھ لے کچن کی جانب بڑھ گئے۔ پیچھے رائد بے صبری سے اس کے جواب کا منتظر ہو گیا۔